अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जन्नत जमशेद और आप देख रहे हैं पासबान इस्लाम। रात के पिछले पहर एक यूरोपीय कंटेनर शिप के बाबुल मंदब से गुजरते हुए यमन के हौसियों ने इसराइल पर मिसाइल दागा। जहाज का कप्तान मंजर देखकर खौफजदा हुआ, आगे बढ़ने से मना कर दिया। खलीज से गुजरने वाले एक जहाज का कप्तान ही क्या, जंग से पूरी दुनिया खौफजदा है। जंग रुकेगी तो खौफ टूटेगा, और यही खौफ ख़त्म कराने के लिए पाकिस्तान आगे बढ़ा। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान खामोश राब्ता पुल बना। मिस्र और तुर्की के नुमाइंदे इस्लामाबाद पहुंचे, मुमकिना ब्रेक थ्रू की तरफ सहफरी की मुशावरत की और ईरान अमरीका बिलवास्ता राब्ते पर इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन दूसरी जानिब तस्वीर बहुत ख़तरनाक है। अमरीका एक सस्ती जंग महंगे हथियारों से लड़ रहा है। जब $3 मिलियन का पेट्रियाट 20,000 का ड्रोन गिराए, तेहरान इस्फहान में मामूली टारगेट्स पर टॉमहॉक बरसे, तो समझ लो ये जंग नहीं, अमरीका की जंगी अयाशी है। अमरीका हर रोज़ $2 अरब खलीज वॉर में फूंक रहा है, और वाशिंगटन में सवाल गूंज रहा है कि जंग किसकी है और क्यों लड़ी जा रही है। अब ज़रा ईरान को देखें। ईरान ने अमरीका से रिवायती जंग नहीं लड़ी, बल्कि ड्रोन वॉरफेयर, सी डिनाइल और रीजनल स्ट्राइक्स को अपनी ताकत बनाया, यानी दुश्मन को गैर रिवायती जंग में फंसाया। और आज आपनाए हुर्मस पर ईरान का कंट्रोल है, जहां दुनिया का 20% तेल फंसा हुआ है। यही है ईरान की सी डिनाइल स्ट्रेटजी, असल गेम चेंजर। ईरान ने अपनी प्रॉक्सीज की मदद से कई महाज खोले, हिजबुल्लाह हौसियों से इसराइल पर हमले कराए, इराकी मलेशिया से अमरीका के फौजी अड्डों को टारगेट किया, पाकिस्तान ने खलीजी मुल्कों की तेल तंसीबात को उड़ाया। यूं जंग का दायरा बढ़ाया तो प्रेशर फिर अमरीका पर आया। नाजरीन, ईरान दुश्मन को रोकता नहीं, अंदर आने देता है, और जब दुश्मन अंदर आ जाए तो फिर बाहर निकलने के सब दरवाजे बंद कर देता है। ये मंजर अनकरीब खार्क में नजर आने वाला है। खार्क ईरान का क्रूड ऑयल हब है, मौशी शहरक और स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। ईरान खार्क को अपनी सुर्ख लकीर कहता है। अमेरिका खार्क पर कब्जे के लिए फौज उतारना चाहता है। अमेरिकी फौज खार्क उतरी तो ईरान बाबुल मंदब बंद कर देगा। बुहिरा अहमर को खलीज अदन से मिलाने वाली आबी गुजरगाह बंद हुई तो यूरोप की सप्लाई लाइन कट जाएगी, $1 ट्रिलियन ट्रेड रुक जाएगी। जंग नहीं, इकोनॉमी लॉकडाउन कहलाएगी। आबनाए हुर्मस पर कंट्रोल, बाबुल मंदब पर पहरा खित्ते में ईरान की बर्तरी का सबूत होगा। अब एक निगाहे गलत डोनाल्ड ट्रंप पर भी डालिए, जो ईरान को तबाह करने का दावा सऊदी अरब से इसराइल को तस्लीम करने का मुतालबा करते हैं। पेंटागन कहता है हज़ारों अहदाफ तबाह, 90% ईरानी मिसाइल ख़त्म कर दिए। तो सवाल बनता है, अगर ईरान का सब कुछ ख़त्म हो गया तो हरमुज़ बंद क्यों है, और आज वाशिंगटन तनहा क्यों खड़ा है, नेटो साथ क्यों नहीं है? अरब दुनिया ट्रंप की हिमायत पर खामोश क्यों हो जाती है? जंग पर अमरीकी कांग्रेस में तकसीम की वजह क्या है? 70 लाख अमरीकी जंग की मुखालफत में सड़कों पर क्यों हैं? इस सब तूफान के बावजूद एक आवाज़ अब भी पुरसकून है, और वो है पाकिस्तान। जी हाँ, अमरीका ईरान सालिसी का बोझ उठाए पाकिस्तान अब सिर्फ मुल्क नहीं, एक डिप्लोमेटिक पुल बन चुका है। लेकिन सवाल बाकी है, क्या पाकिस्तान की सालिसी कामयाब होगी या जंग मजीद फैल जाएगी? सीज फायर का फैसला कहाँ होगा, वाशिंगटन में, तेहरान में या इस्लामाबाद में? इसी तमाम तर मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि जंग भी जारी है, सीज फायर की बात भी हो रही है, समझ नहीं आ रहा कि उम्मीद का सवाल करूं या खदशात का इजहार करूं। आप ही बता दें कि सीज फायर होगा या जंग जारी रहेगी? बहुत शुक्रिया जन्नत, आपने इनवाइट किया। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जंग भी जारी है, और बल्कि जोरों पे है, और जोर पकड़ती जा रही है, और साथ साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। लेकिन जितनी स्ट्रैटेजी के बारे में जानता हूँ, ये देखिए, जब भी इस तरह की नेगोशिएशन शुरू होने का कोई चांस होता है तो आमतौर पर ये जो फ्रीकैन होते हैं वो इसको पार्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, यानी वो एस्केलेट करते हैं डी एस्केलेट करने से पहले। और एस्केलेट इसलिए करते हैं कि वो अपनी शो ऑफ पावर करना चाहते हैं, वो अपना रिजॉल्व शो करना चाहते हैं, वो समझती मिलिट्री माइट अपनी शो करना चाहते हैं, ताकि अगर मुज़ाकरात शुरू हो तो जो मुखालिफ फरीक है उसको ये बेहतर समझने में आसानी हो कि क्या कुछ दूसरी साइड कर सकती है या कितना नुकसान पहुंचा सकती है। तो जिसको एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट मैं कहता हूँ ना, वो इम्पोज की जाती है, ताकि दूसरी साइड जो है, जिसको डैमेज इन्फ्लिक्ट किया जाता है, जो डिस्ट्रक्शन की जाती है, उसको कॉम्प्रोमाइज करने पर मजबूर किया जा सके। ये बुनियादी फर्क होता है। तो ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं वो एक बहुत खुश आइंद है, लेकिन दोनों तरफ आपने देखा, हिजबुल्लाह है, ईरान की प्रॉक्सीज हैं, ह्यूतीज हैं, वो सारे कम बैक कर रहे हैं। इराक की मलेशिया है।
تو انہوں نے بھی ایک انکلوڈ کر لیا اپنے آپ کو سارے کانفلکٹ کے اندر, اور ہیوتیز نے بھی اسرائیل پر فائرنگ کی ہے. وہ بتانا یہی چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایران کے ساتھ کمپرومائز نہ کیا یا جنگ کو سیز فائر نہ کیا تو اس کی قیمت امریکہ اور اسرائیل کو بھی دینی پڑے گی یا اور زیادہ دینی پڑے گی. تو آئی تھنک یہ پیرلل چل رہا ہے. تو لیٹس ہوپ کہ اس کے بعد ایسا نتیجہ نکلے جس کے اندر پیسفل ٹاکس سٹارٹ ہو سکیں اور کوئی نتیجہ خیز ایک سیز فائر ہو سکے. اچھا سر، ہم نے دیکھا ہے کہ اس جنگ سے پہلے بھی مذاکرات چل رہے تھے امریکہ اور ایران کے درمیان، اور انہی مذاکرات کے دوران امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران پر حملہ کر دیا. اب بھی جو ٹرمپ ہیں وہ سیز فائر کی مہلت بھی دے رہے ہیں اور ہزاروں میرینز کو ایرانی جزیرے خارق پر اتارنے اور قبضے کا پلان بھی بنا رہے ہیں. تو سیز فائر کی آڑ میں کہ آپ کو ایران کے خلاف بڑی کارروائی کی بو تو نہیں آ رہی؟ نہیں، یہ بھی پوسچرنگ بھی ہو سکتی ہے اور یہ جیسے کہتے ہیں وار کے ٹیکٹکس بھی ہو سکتے ہیں. پوسچرنگ یہ ہوتی ہے جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں عرض کیا کہ آپ یہ تک بتانا چاہتے ہیں کہ میں خارق پر قبضہ کر لوں گا، تمہارے لیے یہ نقصان ہو جائے گا. لیکن پریکٹیکلی میں کئی دنوں سے یہ سوچ بھی رہا ہوں اور کہہ بھی رہا ہوں کہ پریکٹیکلی امریکہ کا خارق پر قبضہ اتنا آسان نہیں ہوگا. جہاں تک تو وہ 82 ایئر بورن بریگیڈ اتارنی ہے وہ تو اتار سکتے ہیں، لیکن مسئلہ آئے گا اس کو سسٹین کرنے میں اور اس جو ان کا اسٹریٹ آف ہارموز کو کھلوانے میں. اور جب خارق لے بھی لیں گے تو وہ کس کام کا ہے جب آپ اس کو امپلوائے نہیں کر سکتے. اس کا سب سے بڑا تو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہاں سے 80% ایران کا تیل ایکسپورٹ ہوتا ہے. اگر یہ تیل ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہو تبھی خارق کو قبضہ کرنے کا فائدہ ہے نا. صرف وہاں پہ بیٹھ کے صرف قبضہ کر کے اس کو سسٹین کرنا بہت چیلنجنگ اس لیے ہوگا کہ لوکل پاپولیشن آپ کے خلاف ہے. وہاں سے ایرانی جو ہے وہ میزائل ماریں گے انہی جگہوں پر اور شاید ڈرون فائر کریں گے سستا والا. میں آپ کو سادہ کرنے کے لیے ایک پوری سچویشن کو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں. یہ 82 ایئر بورن بریگیڈ جو ہے یہ پہلے بھی استعمال ہوئی ہے. یہ ہوئی تھی عراق کے خلاف. جو ایران ہے یہ بنیادی طور پر 4 گنا بڑا ہے عراق کی نسبت، یعنی 4 ٹائمز اس کی زمین زیادہ ہے. عراق جو ہے وہ بنیادی طور پر موسٹلی ڈیزرٹ ہے، پلین گراؤنڈز ہیں، ملٹری کو چھپنے کی جگہ نہیں ملتی، ویپنز کی سٹوریج بڑی مشکل ہوتی ہے، اوپن کامبیٹ ہوتی ہے. لیکن ایران کا جو پورا ہے جس کا میں نے کہا پاکستان سے آلموسٹ دگنی اس کی جغرافی ہے اور اسرائیل سے تقریباً 75 گنا بڑا ہے ایران جو ہے، وہ جغرافیائی طور پر بہت ایڈوانٹیج ہے ان کی ملٹری کو اور لیڈرشپ کو. ایڈوانٹیج یہ ہے کہ تقریباً 50% جو ایران کا علاقہ ہے وہ پہاڑی چھوٹے بڑے سلسلے ہیں، جس کا مطلب ہے ٹرین ان ایون ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امریکیوں نے اتارے بھی یہاں پیرا ٹروپرز اور ایئربورن ڈویژن اتار بھی دیا تو ایک تو ٹرین بڑی انفرینڈلی ہے، لوکل بڑے لوگ انفرینڈلی ہوں گے، اور سب سے مشکل ہائیڈنگ مشکل ہوگی اور اس سے بھی مشکل ہوگی لاجسٹک سپلائی کرنا اتنی ٹرین کے اندر. تو آئی تھنک یہ ایک ٹارگٹ آف اپورچونٹی مل جائے گا ایران کو کہ جب وہ ان کے ٹروپس اتریں گے تو ظاہر ہے وہ کیجویلٹی زیادہ ہوں گی امریکہ کو، اور امریکہ اس وقت کسی طرح میرا نہیں خیال کہ کیجویلٹی زیادہ لینے کی پوزیشن میں ہے. اچھا سر، اگر ہم ایران کی بات کریں تو سب کو لگ رہا تھا کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرے گا تو بڑی آسانی سے رجیم چینج ہو جائے گا، لیکن ایران نے بھرپور مزاحمت کی اور ایک کنٹرول جنگ کو کھلی جنگ میں تبدیل کیا. فوجی قیادت کے بحران کے باوجود جنگی میدان میں زبردست کارکردگی کے پیچھے ایران کی اصل طاقت آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ ایران کی طاقت پہلے دن سے ہی ویپنز نہیں ہو سکتے تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سٹینڈ الون ویپن نہیں ہو سکتے تھے. میں کہتا ہوں کہ ایران کی عام طور پر تمام ملک جو ملٹریز ہوتی ہیں دنیا کی ایک قابلیت ہوتی ہے ان کی گلوبلی ہر ملٹری کی، اور ایک ان کا حوصلہ ہوتا ہے. ایران کا ایک تھرڈ ڈائمینشن ہے جو اس نے بہت اچھی طرح استعمال کیا ہے، وہ ہے سروائیویبلٹی. ایران نے انشور کرنا تھا کہ اس کے جو ویپنز ہیں، اس کے جو میزائلز ہیں، اس کا جو انفراسٹرکچر ہے، کمانڈ سینٹرز ہیں، اس کی لیڈرشپ ہے. پہلے دن تو 49 شہید ہو گئے، لیکن اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ان کا لیڈر آف سکسیشن بہت کامیابی سے جنگ لڑ رہا ہے. حالانکہ اتنی زیادہ ڈسٹرکشن ہو رہی ہے، تباہی ہو رہی ہے، اس کے باوجود ان کا کمانڈ یا کمیونیکیشن سینٹر وہ اس حد تک نہیں ڈیگریڈ کر سکے کہ میزائلز لانچ نہ ہوں. اسرائیل کے خلاف کتنے ایفیکٹولی میزائل لانچ ہو رہے ہیں. تو آئی تھنک سب سے زیادہ اسٹرینتھ ان کی وہ حوصلہ اور ریزالو ہے. اور نمبر 2 اس کی جو سروائیویبلٹی ہے وہ بہت زیادہ افیکٹو ہے، جس کی وجہ سے وہ کم بیک بھی کرتے ہیں. اسی وجہ سے وہ ایران کو جب اس امتحان میں ڈالا گیا، جب سے آج تک 1 مہینے میں انہوں نے بہت زیادہ کیجویلٹیز اپنے مخالفین پر، چاہے وہ مڈل ایسٹ کے ممالک ہوں، چاہے وہ امریکن اڈے ہوں، چاہے وہ اسرائیل کی سرزمین ہو، ہر جگہ انہوں نے فائرنگ کی ہے. سو مچ سو کہ آپ نے دیکھا کہ اگر اتنے ڈویژن اتارنے کی ضرورت پڑی ہے جو 82 وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈویژن یا بریگیڈ اتاریں گے، تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ ایئر بیسز جو اپنے ان کے اتنے سالوں 30-40 سالوں سے انہوں نے جو مڈل ایسٹ کے اندر اپنے بیسز رکھے ہوئے تھے وہ کیوں خالی کر دیا انہوں نے؟ وہ بھی تو اسی وجہ سے خالی کیا ہے کہ ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پائے. تو خارق کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ تو آئی تھنک ایران کی بہت بڑی اسٹرینتھ جو ہے وہ سروائیویبلٹی اور ریزالو میں ہے.
बिल्कुल। अच्छा सर, एक और बड़ा अहम पॉइंट है वेपन्स को लेके, मिसाइलों को लेके, दिफाई सिस्टम को लेके। हम सब जानते हैं कि जब भारत ने राफेल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किए थे तो राफेल की बड़ी धूम थी, लेकिन जब वही जंगी जहाज़ राफेल पाकिस्तानी जंगी जहाज़ के सामने आया तो हकीकत सबके सामने आशना होगी। यही हमने चीज़ देखी इस जंग में कि ईरानी मिसाइल्स ने इसराइली जो डिफेंस शील्ड है और अमरीकी थार्ड पेट्रियाट सिस्टम को नाकाम बना दिया। क्या ये ईरानी मिसाइल टेक्नोलॉजी का कमाल है या अमरीकी इसराइली सिस्टम ही नाकारा थे? नहीं, सिस्टम तो उनके बहुत अच्छे हैं स्टैंड लोन, लेकिन इस तरह जिसको कहते हैं ना पुट टू टेस्ट नहीं हुए थे। पुट टू टेस्ट का मतलब ये है कि इन्होंने बहुत ज्यादा स्वाम या सैचुरेशन कर दिया उनका डिफेंस। इन्होंने सैकड़ों की तादाद में मिसाइल फायर किए हैं। ईरान ने जो इसराइल पर खास तौर पर फेंके गए और मिडल ईस्ट के जो बेसिस उन पर फेंके गए हैं। पैट्रियट मिसाइल अगर मैं हर आने वाले ड्रोन की तरफ 2 भी फायर किए जाएं तो वो कॉस्ट प्राइवेट है। 10-20 हजार का ईरान ने डॉलर का फायर किया मिसाइल या ड्रोन अपना, जबकि उसके बदले में उनके 4-4 मिलियन के उन्होंने कई सैकड़ों ड्रोन इंटरसेप्ट करने के लिए पैट्रियट फायर कर दिए। तो आई थिंक ईरान ने कामयाबी से एक काम ये किया है कि अपने लिए जंग बहुत इकोनॉमिकल रखी है और दुश्मनों के लिए महंगी कर दिया है। इकोनॉमिकल मैं इस सेंस में नहीं कह रहा कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह नहीं हुआ, उनकी बिल्डिंग नहीं उड़ाई गई, उनके कमांड हेडक्वार्टर, रेडार, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो तबाही जरूर हुई है, लेकिन ओवरऑल जितनी वो पेन कॉज कर पाए हैं इतनी लो कॉस्ट बजट में, जिसके अंदर वो ड्रोन्स फायर करते हैं, मिसाइल्स फायर करते हैं, बैलिस्टिक और क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने जो फायर किए हैं, उसकी कॉस्ट की निस्बत जो 2 से 3 लाख डॉलर के अंदर उनकी कीमत है एक मिसाइल की, उसकी निस्बत उन्होंने जो पैनिक क्रिएट किया है, जो इनसिक्योरिटी डेवलप की है अमेरिका और इसराइल के अंदर, और सबसे बढ़कर जो उन्होंने वो अमेरिका और इसराइल की मिथ तोड़ दी है कि वो तो डिफीट किए ही नहीं जा सकता, वो तो शिकस्त हो ही नहीं सकती उनको। थिंक वो भरम टूट गया है जो कि मैयर नहीं किया जा सकता स्टैटिस्टिकली पैसों की तरीके से। अच्छा सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईरान की काफ़ी प्रॉक्सीज भी इस खत्ते में मौजूद हैं, हौसी बागी भी हैं, इराकी मलेशियाज़ भी हैं जिन्होंने मज़ाहमत की है और कर भी रहे हैं। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कामयाबी की वजह ये भी है? जी, अपार्ट फ्रॉम एथिकल या किसी और मैं बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा कि ये बहुत वेल टाइम्ड मूव है हिजबुल्लाह की भी, इराकी मलेशिया की भी, ह्यूथीज की भी, और जितनी प्रॉक्सी ईरान की है। पहले ईरान ने इंडिपेंडेंट 4 हफ्ते लड़ा है, फिर जब मुज़ाकरात करीब आ रहे हैं और अब लगता है कि नेगोशिएशन होनी है, तो इजराइल के मुकाबले में ईरान समझता है और अमेरिका के मुकाबले में भी समझता है कि उसको बेहतर नेगोशिएशन टर्म मिलनी चाहिए। अब उसको हासिल करने के लिए वो एक कीमत बढ़ा रहा है इजराइल और अमेरिका पर, उनके एलाइज के ऊपर, बताने की ये कोशिश कर रहा है कि मेरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या मेरा जो हाइडिंग है या मेरा कंट्रोल है जंग को महंगा करने के लिए या आपके लिए एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करने के लिए, वो बहुत ज्यादा है। तो ये जो सारी की सारी साइमल्टेनियस एंट्री हुई है, ये एक एलिमेंट ऑफ स्ट्रेंथ शो करना चाहता है ईरान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं सिर्फ अपनी सरजमीन से नहीं लड़ूंगा, बल्कि दूसरी सरजमीन से जो आप दूसरे मुल्कों की होगी या आप दुश्मन मुल्कों के करीब होगी, वहां से भी एक इनसिक्योरिटी पैदा करने की पोजीशन रखता हूं। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी वेल टाइम्ड मूव है इनकी। अच्छा सर, आप सब जानते ही हैं कि अमेरिका में इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं, नो किंग्स एहतजाज हो रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले और कह रहे हैं कि ये जंग किसकी है, अमेरिका ये जंग क्यों लड़ा है, अपने फौजी जवान क्यों किसी के लिए जो है मरवा रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि अमेरिका के लिए इस जंग में काफ़ी देर तक रहना कितना मुश्किल हो सकता है? अमेरिका के लिए इस जंग से निकलना क्या होगा, उनके लिए एग्जिट वे क्या है? देखिए जन्नत, बहुत ज्यादा एक अमरीकी एक बहुत अवेयरनेस वाली कौम है। दूसरी बात ये बड़ी कॉन्शियस है इकोनॉमिक अपने स्पेंडिंग के ऊपर, तो वो बड़ा कॉन्शियस होते हैं कि जो उनका टैक्स का दिया हुआ पैसा है वो ऐसी जंगों पर ना जाया किया जाए जिसका टेक होम कुछ नहीं है और अमेरिका को खासतौर पर एडवांटेज कुछ नहीं है। आप देखें, नेतन्याहू ने हर आने वाले प्रेसिडेंट को कन्विंस किया पिछले 20-30 सालों के अंदर, क्लिंटन को किया, बुश को किया, ओबामा को किया, जो बाइडेन को किया कि किसी तरीके से ईरान पे हमला कर दें, लेकिन वो नहीं माने। प्रेसिडेंट ट्रंप के पिछले टेन्योर में भी उन्होंने किया था, वो सब भी नहीं माने थे, लेकिन अब वो मान गए। अब मेजरेबल टर्म में प्रेसिडेंट ट्रंप के पास 1 महीने के अंदर मैं कोई ऐसी चीज नहीं देख रहा कि जो अपने लोगों को वॉर ट्रॉफी के तौर पर दिखा सके। वैसे तो उनकी मर्जी है, वो दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री के सुप्रीम कमांडर है, वो जिस दिन मर्जी अनाउंस कर दें कि मैंने सारी फतूहात कर ली है, मैंने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया है, मैंने रिजीम चेंज कर दिया है, मैंने न्यूक्लियर प्लांट रोल बैक करवा दिया है, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हम से जो स्टूडेंट होते हैं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है ये इवैल्यूएट करना कि टेक होम अमेरिका के लिए क्या है। मेरा ख्याल अभी तक टेक होम अमेरिका के लिए कुछ नहीं है, और इजराइल ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश कर रहा है कि जब तक सीज फायर हो वो ईरान की इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर दे, ईरान को इंफ्रास्ट्रक्चर की, मिलिट्री की, हार्डवेयर की, लीडरशिप की, कि आने वाले दिहाइयों में अगर अमेरिका किसी वजह से सैंक्शंस उठा भी ले ईरान के ऊपर और वो अपना तेल बेचने पर कारोबार करना शुरू कर भी दे, एक वायबल मुल्क होना भी शुरू हो,
تب بھی آنے والی 2-3 دہائیوں تک ایران اپنا جو ڈیفینس اسپینڈنگ ہے اس کے لیے پیسے اسپیئر نہ کر سکے، کیونکہ وہ مین فوکس کرے گا انفراسٹرکچر اور سیوک فیسلٹیز کو بلڈ کرنے کے لیے. تو آئی تھنک یہ ہو رہا ہے ان کی، اسرائیل کی یہ اسٹریٹجی ہے. اسی لیے وہ ایسی جگہوں پر حملے کر رہا ہے جو ایران کے لیے اسٹرکچرل ڈیمیج یا لاس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو ملٹری. اچھا سر، پاکستان کے کردار کی بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان اس وقت مرکز بنا ہوا ہے پوری دنیا کے لیے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح سے مصر کے، سعودی عرب کے اور ترکی کے جو وزیر خارجہ وہ پاکستان آئے اور اجلاس بھی چل رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو جوابی کارروائی میں ایران نے جتنے بھی خلیجی ممالک تھے وہاں پر امریکن بیسز پر حملہ کیا، تو کچھ آپس میں اختلافات شروع ہو گئے. سعودی عرب نے بھی ایران کے جو سفیر ہیں انہیں ملک بدر کر دیا. تو کیا پاکستان کوئی اہم کردار ادا کر سکتا ہے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے؟ جی بہت پاکستان کا اہم کردار بالکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام کے تمام جو فریقین ہیں اس وقت پاکستان پر بھروسہ کر رہے ہیں. یہ اٹ سیلف بہت بڑی ایڈوانٹیج ہوتی ہے. آج کل کی جتنی پولرائز دنیا ہے اس کے اندر کسی ایک ملک پر اتفاق کرنا یہ ہمارے لیے پہلے تو ایلیمنٹ آف پرائیڈ اور آنر ہے. اگر یہاں مذاکرات ہوتے ہیں، اور ہماری سب کی دعا ہے کہ ہونے چاہیے، کامیاب بھی ہونے چاہیے، لیکن خدا نہ خواستہ ناکام بھی ہوتے ہیں، پھر بھی پاکستان کا اسٹیچر ڈپلومیٹکلی اور پولیٹیکلی اور انٹرنیشنل کمیونٹی آف نیشنز کے اندر بہت بہتر ہو جائے گا. اس وجہ سے کہ ہم ایک پیس کیپر کے طور پر جانیں گے. ہم چاہیں گے کہ ایک پیس لونگ کنٹری اور ایک اسٹیبلائزنگ فورس کے طور پر ہمیں دنیا جانے گی. تو یہ ڈپلومیٹکلی ہمارے لیے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا. لیکن یہ ایک سیلف ایک اچھی اپرچونٹی بھی ہے پاکستان کے لیے. چیلنجنگ ضرور ہے کہ اتنے ڈائیورجنٹ خیالات اور ڈائیورجنٹ وار آبجیکٹیوز کو کنورج کرنا اور ان کو یہ احساس دینا کہ آپ سب کی جیت ہوئی ہے، اس کو ختم کر دیا جائے. وہ یہ چیلنجنگ ضرور ہے، لیکن اگر یہ کامیابی ہوتی ہے تو بہت بڑی اکنالجمنٹ بھی ہوگی پاکستان کی کوشش ہوگی. ٹھیک ہے، ریٹائرڈ کوموڈور خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین، آج جنگ نہ جیتی جاتی ہے نہ ہاری جاتی ہے، جنگ صرف ختم کی جاتی ہے ہر جانیں ادا کر کے، نقصان برداشت کر کے یا مطالبات مان کے. بریک کے بعد جانیں گے ایران امریکہ جنگ کا دی اینڈ. ساتھ رہیے گا. پروگرام میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، کوئی شک نہیں، ایران نے امریکہ کی روایتی جنگ کو پہلے غیر روایتی طرز میں بدلا، پھر اسے ہائبرڈ وارفیئر بنایا اور پھر اکانومی وارفیئر میں تبدیل کر دیا. یوں ایران کی ویپن وار عالمی بحری تجارت کو متاثر کرتی ہے، دنیا کی اکانومی وار میں بدل گئی ہے. شاندار جیو اکانومی اسٹریٹجی نے ایران کو کم مسائل اور مشکلات کے باوجود امریکہ کے خلاف مزاحمت کا عنوان بنا دیا. اب ایران کو خارق کا محاذ درپیش ہے جس پر امریکہ قبضے کی خواہش رکھتا ہے. جواب میں ایران باب المندب کو کنٹرول کر کے دنیا کی تجارت روکنے کی دھمکی دیتا ہے. اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر کہتے ہیں کہ خارق پر قبضے کی جو چابی ہے وہ آبنائے حرمت سے جڑے 7 جزائر پر قبضہ ہے. یہ 7 جزائر خارق کے لیے اہم کیوں ہیں؟ کیا کہانی ہے؟ ذرا روشنی ڈالیے گا. جی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا. دیکھیں، پرشین گلف میں بہت سارے جزیرے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اسٹریٹ آف ہارمز میں کچھ ایسے جزائر ہیں جو کہ ایران اور یو اے کے بیچ میں جن کے اوپر جھگڑا بھی ہے، ڈسپیوٹڈ ہیں، لیکن ہیں ایران کے قبضے میں. اچھا، جزائر اس لیے امپورٹنٹ ہیں پرشین گلف میں کہ ایران نے اپنی جغرافی کا بڑا اچھا فائدہ اٹھایا ہے، اور آلریڈی جو اس کو جغرافی نے ڈومیننس دی ہوئی ہے پرشین گلف میں، اسٹریٹ آف ہارمز میں اور گلف آف عمان میں، تو ان جزائر کے ذریعے اس نے مزید اپنے اس ڈیفنس کو مستحکم کیا ہے، کیونکہ ان جزائر پہ اس نے چھوٹے چھوٹے بیسز بنائے ہوئے ہیں اپنی آرمی کے اور اپنی نیوی کے. اور آرمی سے مراد میرا یہ ہے کہ ایرو اسپیس فورس جو ایک ان کی ہے پاسداران انقلاب کی، جس کے پاس میزائلز اور راکٹس اور ڈرونز وغیرہ ہیں، ان کے بیسز ہیں، اور پھر پاسداران انقلاب کی جو نیوی ہے اس کے بیسز ہیں. تو یہاں سے یہ لوگ بیسیکلی لانچ ہوتے ہیں، اور جو بھی شپنگ ہوتی ہے پرشین گلف میں یا اسٹریٹ آف ہارمز میں، اس کو یہ تھریٹن کر سکتے ہیں، اس کو امپیڈ کر سکتے ہیں. اب یہ جزائر کیوں امپورٹنٹ ہے خارق کے لیے؟ خارق کی اگر آپ لوکیشن دیکھیں تو یہ بالکل ویسٹ میں جا کر ہے، یہ ایران اور عراق کا جو بارڈر ہے اس کے پاس ہے یہ. تو خارق پہ اگر آپ نے آ کے اٹیک کرنا ہے اور اس پہ قبضہ جمانا ہے، تو اس قبضے کو پہلی بات یہ ہے کہ جمانے کے لیے، اور پھر اس قبضے کو سسٹین کرنے کے لیے، یعنی وہاں پر آپ کا قبضہ رہے، تو آپ کو ظاہری بات ہے کہ کچھ نیول شپس وغیرہ لے کر آنے پڑیں گے
تاکہ وہ آ کے وہاں پہ جو ایران کی طرف سے میزائلس آئیں یا راکٹس آئیں یا ڈرونز آئیں ان کا وہ قلعہ کما کر سکیں. پھر آپ کو ایئر کور مینٹین اوپر کرنا پڑے گا ہر وقت. تو اگر ایران کے جو بیسز ہیں یہ چھوٹے چھوٹے, ان کے اوپر اس کی پریزنس رہتی ہے اور اس کی ملٹری کیپیبلٹی یہاں سے لانچ ہو سکتی ہے, تو پھر کسی بھی نیوی کا وہاں پہ سسٹین کرنا, یعنی خار کے ڈیفینس کے لیے وہاں پہ کھڑے رہنا وہ مشکل ہو جائے گا, کیونکہ وہ مستقل اس کے اوپر یہاں سے اٹیکس ہوتے رہیں. جی. تو اگر خارق پہ آپ نے حملہ کرنا ہے اور اس کو قابو کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو ان تمام بیسز سے بھی جو آئلینڈز ہیں ان پہ جو پاسداران انقلاب کے بیسز ہیں ان کو بھی ختم کرنا پڑے گا. تو یہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا ٹاسک ہے. اچھا سر, کہیے گا کہ آبنائے ہرمز کا 100 کلومیٹر خارق کی پہلی دفاعی لائن ہے, وہ یہ پٹی ایرانی دفاعی انتظامات کے سبب امریکہ کے لیے ایک ڈیتھ روڈ بن سکتی ہے. اچھا, سخت دفاعی حصار کی موجودگی میں امریکہ اپنے میرینز کی ڈپلائمنٹ میں کامیاب ہو جائے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کو کامیابی حاصل ہوگی؟ دیکھیں, جو ڈپلائمنٹ ہے نا وہ صرف شپ کے ذریعے نہیں ہو سکتی, بلکہ اور بھی کئی طریقے ہیں جن سے کی جا سکتی ہے. یعنی کہ وہ ہیلی کاپٹر سے بھی ڈپلائمنٹ کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ چھوٹی بوٹس میں بھی ان کو بٹھا کے یہ جو عرب ممالک ہیں ان کی بوٹس سے ان کو بھیجا جا سکتا ہے, وہاں سے بھی ڈپلائمنٹ کی جا سکتی ہے. لیکن شپ کا انٹر ہونا اسٹریٹ آف ہارمز میں اور پھر خارق آئلینڈ تک جانا, یہ جب تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو ایران سے کھلوایا نہیں جائے. اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو زبردستی کھلوانے کی کوشش کی گئی تو ایران کے پاس یہ آپشنز موجود ہیں کہ ابھی تو اس نے کنٹرول کیا ہوا ہے اسٹریٹ آف ہارمز کو, وہ اس کو مکمل طور پہ بند بھی کر سکتا ہے مائنس وغیرہ ڈال کے, یا کوئی شپ کو وہاں پہ بیچ میں راستے میں ڈبو سکتا ہے, جس کی وجہ سے اسٹریٹ آف ہارمز کئی مہینوں کے لیے, بلکہ ہو سکتا ہے سال کے لیے سے اوپر بھی بند ہو جائے, کیونکہ جب تک وہ کلیئر نہیں ہوگا سارا کچھ کوئی شپ وہاں پہ انٹر کرنے کی ہمت نہیں کرے گا. لیکن جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ڈپلائمنٹ میں کوئی فرق آئے گا کہ نہیں, ڈپلائمنٹ کی جا سکتی ہے. دیکھیں, آئلینڈ وارفیئر ایک بڑی نایاب قسم کی وارفیئر ہوتی ہے. میں تھوڑا سا اس کا تذکرہ کر دوں تاکہ آپ کو کانٹیکٹ سمجھ آ جائے. آئلینڈ کا تو مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ یہ ایک پانی میں بیچ میں آئلینڈ ہے اور زمین سے کنیکٹڈ نہیں ہے. تو آئلینڈ پہ جو بھی بیٹھا ہوتا ہے وہ ایک سٹنگ ڈک کی طرح ہوتا ہے. اگر آپ اوپر سے بہت زیادہ بامبنگ کریں اور اس کے بعد آپ اپنی فوج کو اتار دیں تو یہ ممکن ضرور ہے, کیونکہ آئلینڈ, جس خارق آئلینڈ کی بات ہو رہی ہے, تقریباً 25 سے 27 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے. تو بہت زیادہ ایریا تو نہیں ہے, آپ کہیں بھاگ نہیں سکتے ہیں, آپ کہیں چھپ نہیں سکتے ہیں, ایک باؤنڈری ہے جس کے اندر آپ نے رہنا ہے. بالکل. تو آپ جو ایران کی دفاعی پوزیشنز ہیں ان کو تباہ کر سکتے ہیں اور اپنی فوج کو اتار سکتے ہیں, کسی ایک کارنر پہ اس کو اتار سکتے ہیں, اور پھر وہ وہاں سے لڑتے لڑتے پورے آئلینڈ پہ جا سکتے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اپنی فوج اتاریں اور وہ پورے آئلینڈ پہ قبضہ نہ کر سکیں, اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اپنی فوج کو اتار ہی نہ سکیں, لیکن پاسبلٹی ہے کہ اتار سکتے ہیں. جب آپ اتار دیتے ہیں تو پھر آپ بھی تو سیٹنگ ڈک بن جاتے ہیں, پھر آپ کے پاس بھی بہت زیادہ جگہ نہیں ہے گھومنے پھرنے کی. اور ایران کی اس وقت میزائل, راکٹ اور ڈرون کیپیبلٹی باقی ہے, جو کہ وہ آپ دیکھیں روزانہ کے حساب سے وہ فائر کر رہا ہے اور نقصانات کر رہا ہے. اب تو بڑے سگنیفیکنٹ قسم کے نقصانات ہو رہے ہیں. اب E3 سینٹری ایئر کرافٹ یو ایس ایئر فورس کا انہوں نے تباہ کر دیا ہے سعودی عرب کے پرنس سلطان بیس پہ. تو بہت ہی اب تو وہ ٹارگیٹڈ آپریشنز کر رہے ہیں جو کہ پن پوائنٹ جا کے لگ بھی رہے ہیں. تو اگر ان کی یہ کیپیبلٹی باقی ہے تو آپ اپنی فوج جب اتاریں گے خاک پہ اور وہ فرض کریں کہ پورا کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ خود بھی ٹارگیٹ بن سکتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو بہت سارا ساز و سامان لے کر آنا پڑے گا. آپ کو وہاں پہ میزائل ایئر ڈیفنس سسٹم لگانا پڑے گا جو کہ ایران سے آنے والے میزائل, ڈرون اور راکٹس کو روکیں, یا آپ کو شپس لا کے کھڑے کرنے پڑیں گے جو کہ آپ کے فوج کا دفاع کرے خارق آئلینڈ پہ. ایک بہت مشکل میں سمجھتا ہوں کہ مشن ہے. کس طرح سے پلان یہ لوگ کریں گے, کیسے شپس اسٹریٹ آف ہارمز سے آ سکتے ہیں, میں نے آپ کو بتایا کہ وہ نہیں آ سکتے ہیں جب تک کہ ایران کا وہاں پہ قبضہ ہے. تو کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے, ایجولیٹیز کو اپنی بچا پائیں گے,
اس کا کیا رزلٹ نکلے گا یہ ایک بہت بڑا معمہ ہے. میرا خیال ہے کہ فی امریکہ الحال کے لیے یہ posturing ہو بہت رہی ہے. مشکل بھی ہے اور بہت مہنگا بھی ہے. اچھا سر، اگر ہم ایران کی بات کریں تو کیا ایران بحیرہ احمر کے راستے جو باب المندب کو بلاک کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو یقینی طور پر یہ امریکہ کے لیے ایک ڈرانا خواب ثابت ہوگا. امریکہ کی فوجی اور معاشی اسٹریٹجی اس سے کیسے متاثر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ایران شاید خود ڈائریکٹ تو نہ کرے باب المندب کو، لیکن ہوتیز کے ساتھ اس کا الائنس ہے اور ہوتیز نے باقاعدہ جنگ میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے اور وہ 2 دن سے اسرائیل پہ اٹیک بھی کر رہے ہیں. بالکل. اور ہوتیز نے پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال باب المندب کو کنٹرول کیا تھا، انٹرپٹ کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے امریکن اور برٹش شپس کی ڈپلائمنٹ ہوئی تھی ریڈ سی میں بحر احمر. لیکن اس ڈپلائمنٹ کے باوجود اگر آپ نوٹ کریں تو بہت ساری شپنگ کمپنیز تھیں جو وہاں سے گزرنے سے انکاری تھیں، اور وہ پھر افریقہ کے نیچے سے گھوم کر آتے تھے، جس سے پرائس بھی بڑھ گئی تھی اور جس سے ٹائم بھی بڑھ گیا. بالکل. تو ابھی بھی اگر ہوتی اس کو بند کر دیتے ہیں تو یہ باب المندب اور اسٹریٹ آف ہارمز، آبنائے ہرمز، یہ دونوں اس خطے کی کیا دنیا کی بہت امپورٹنٹ چوک پوائنٹس ہیں، اور یہاں سے تقریباً دونوں کو ملا کے 30 سے 35% دنیا کا تیل گزرتا ہے، اور ٹریڈ تقریباً کوئی 50 سے 60% یہاں سے گزرتی ہے. جو باب المندب ہے وہ یورپ کا کنیکشن ہے انڈین اوشن سے اور فار ایسٹ سے، وہ کنیکشن کٹ جاتا ہے، وہ شارٹ کٹ ہے، وہ کٹ جاتا ہے، اور پھر ان کو گھوم کے افریقہ سے جانا پڑتا ہے، جو اس میں ٹائم اور کاسٹ دونوں پڑ جاتے ہیں. جی. تو بہت زیادہ معیشت پہ دنیا کی فرق پڑے گا، جو کہ ابھی فرق پڑ رہا ہے، تقریباً اس کا ڈبل ہو جائے گا، اور بہت سارے ممالک اس میں پرابلمس میں آ جائیں گے. ابھی تو صرف اسٹریٹ آف ہارمز کے بند کرنے سے آپ دیکھیے کہ آئل پرائسز کدھر چلی گئی ہیں، گیس پرائسز کدھر چلی گئی ہیں. لیکن اگر باب المندب کو خدا نہ خواستہ بند کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ ڈبل انفلیشن ہو جائے گی، ڈبل ہائک ہو جائے گی، پرائس ہائک ہو جائے گی. اچھا سر، تمام تر صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کی بازگشت ہے، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے پر حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. ایران کی جانب سے جو 5 نکات رکھے گئے ہیں، جو 5 مطالبات کیے گئے ہیں، وہ یہ ہے کہ جتنا بھی نقصان ایران کا ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے، ایران پر اٹیک نہ کیا جائے، یورینیم افزودگی کا ایران کو جو ہے وہ حق دیا جائے، یا پھر جتنے بھی ایران پر پابندیاں ہیں انہیں ہٹا دیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام مطالبات ایران کے مانے جائیں گے، یا ایران کو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، جب آپ بارگیننگ شروع کرتے ہیں نا تو آپ میکسیملسٹ پوزیشن پہ ہوتے ہیں، تو آپ کی ساری ڈیمانڈز ایکسٹریم پہ ہوتی ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی منوان تو آپ کی ڈیمانڈز نہیں تسلیم کرتا. ایسا ہی ہے. امریکنز نے بھی میکسیملسٹ پوزیشن لی ہے، ایران نے بھی میکسیملسٹ پوزیشن لی ہے، دونوں کو بیچ میں آنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ ایران کے لیے سب سے بڑی گارنٹی جو اس کو چاہیے وہ یہ کہ ہر کچھ مہینے بعد اس کے اوپر ایگریشن نہ کر دیا جائے، جارحیت نہ کر دی جائے. ایک گارنٹی دی جائے کسی طرح کی کہ اس کے اوپر آگے اس طرح کی جارحیت نہیں ہوگی. میرا خیال ہے کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ کافی کمپرومائز کر لے گا. پہلے بھی اس نے کیا ہے JCPOA میں، اور وہ شاید اب بھی شاید کرنے کو تیار ہوگا. 3.67% پہ جو اس نے JCPOA میں ایگری کیا تھا انریچمنٹ کو، میرا خیال ہے وہ ابھی بھی شاید کر لیں. میزائلز پہ میرا خیال ہے کہ وہ بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے، کیونکہ اس سے ان کے دفاع کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا، تو وہ میرا خیال نہیں کریں گے. جو وہ ریپریشنز کی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسے دیے جائیں ری بلڈنگ کے لیے، ریکنسٹرکشن کے لیے، آئی تھنک کہ اس کی 2 ٹرمز ان کی 2 اسٹریمز ہوں گی. ایک تو یہ کہ وہ یہ کہیں گے کہ اسٹریٹ آف ہارمز سے گزرنے والے شپ سے ہم ریونیو لیں گے، لیوی لگائیں گے، اور اس سے ہماری ریپریشنز ہونی چاہیے. اور دوسرا وہ کہیں گے کہ سینکشنز ہٹائی جائیں ہمارے اوپر. اور تیسرا وہ ظاہر بات ہے کہ دنیا سے یہ بھی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ چائنا جیسا ہے یا اور کوئی رشیا ہے، وہ لوگ انویسٹمنٹ کریں اور ریکنسٹرکشن کریں. تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن بیسیکلی 2 ہوں گی کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ لیوی لگ جائے، ایران لے، اور دوسرا یہ کہ اس پہ سے سینکشن ہٹائی جائے. اب ان میں بیسیکلی ان کو نیگوشیٹ کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ جو لیوی والا کام ہے وہ شاید نہ ہو سکے، کیونکہ دنیا پوری اس کو اپوز کرے گی. لیکن ان پہ جو سینکشنز ہیں وہ شاید ہٹ جائیں گی جب امریکہ بھی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھائے گا اور کوئی پوزیشن بیچ والی لے گا.
لیکن ایک چیز مزے کی ہے، دیکھیے کہ UN نے بھی یہ لگتا ہے کہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ ایران کا جو اسٹریٹ آف ہارمز پہ کنٹرول ہے وہ لیجیٹمائزڈ ہے. بالکل. کیونکہ UN نے کل ایران کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ کچھ شپس کو گزر رہے ہیں، اور باقی بھی جو شپس گزر رہے ہیں وہ ایران سے پوچھ کے گزر رہے ہیں، اور اگر لیوی بھی کوئی دے رہا ہے تو وہ ایران کو یوان میں لیوی دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایران کا جو کنٹرول جو پہلے سے بہت عرصے سے وہ چاہ رہا تھا کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہ ہمارا کنٹرول ہو، وہ لیجیٹمائز ہوتا ہوا مجھے کچھ نظر آ رہا ہے، اور امریکہ کو ظاہری بات ہے کہ یہ بات بالکل گوارا نہیں کرے گی. بالکل. اور ایران نے سر پوری دنیا کو دکھا دیا کہ وہ کتنا طاقتور ہے. ایران پر 40 سال سے زائد عرصے تک پابندیاں رہیں، ایران بالکل بھی کمزور نہیں ہوا، لیکن دوسری جانب ایران نے چند دن ہی پابندیاں لگائی تو پوری دنیا جو ہے وہ چیخیں مار رہی ہیں. تو ایران نے بالکل ثابت کیا ہے کہ وہ تگڑا جواب دے سکتا ہے، اور وہ دے بھی رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے ریئر ایڈمرل فیصل شاہ، شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین، جنگ کے شور میں ثالثی کے لیے اٹھی صرف پاکستان کی آواز. بریک کے بعد بات کریں گے اس پر، ساتھ رہیے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، اسلام آباد ایران امریکہ سیز فائر کے لیے پاکستان کی ثالثی کی کوشش کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ پاکستان، ترکی اور مصر کے وزراء خارجہ کی مشاورت کتنی دورس ہو سکے گی؟ اہم ڈیولپمنٹ بارے جانتے ہیں پروفیسر حسین عالم صاحب سے. پروفیسر صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر، کہیے گا کہ ایران امریکہ سیز فائر کے لیے پاکستان کی ثالثی ٹرین پر ترکی اور مصر بھی سوار ہو چکے ہیں. کیا کوئی نئی پیش رفت سامنے آ رہی ہے؟ ہاں جی، آپ نے اس میں بڑا ریلیونٹ اور موقع کے مطابق سوال پوچھا ہے کہ کیا اس کی کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی. یقینی بات ہے، پاکستان پچھلے سال 2025 سے اس پورے خطے کے اندر بہت ریلیونٹ ہو چکا ہے. اس سے پہلے جو ہماری خارجہ پالیسی تھی وہ ڈیفینسو تھی. پھر ہم نے اپنے پروگرامز کے اندر ڈسکس کرنا شروع کیا کہ پاکستان کی اگریسو خارجہ پالیسی ہونی چاہیے، اور اس ٹائم آپ کی خارجہ پالیسی اگریسو سے بھی آگے نکل چکی ہے. اور یہ خارجہ پالیسی کا جو اسپیکٹ ہے یہ اسٹریٹجک ہے، یہ اکانومی کو لے کے ہے، یہ ورلڈ افیئرز کو لے کے ہے. اس کے اندر خطے کے اندر آپ کی جو ریلیونس ہے، آپ کی جو اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، یہ جو آپ کا اثر و رسوخ ہے، جو آپ کی ملٹری مائٹ ہے، اس سارے کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے. اور یقینی بات ہے کہ پاکستان اگر یہ ثالثی کروا رہا ہے تو یہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کی اہمیت کو مانا گیا ہے. پاکستانی شاید خود اتنا نہیں جان رہے، لیکن دنیا، خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے ممالک اور ایران، سعودیہ، دونوں کا ٹرسٹ ہے. آپ خود دیکھیں کہ ہم کچھ عرصہ پہلے کہہ رہے تھے کہ شاید سعودی عرب اس کے اوپر ناراض ہوگا، لیکن سعودیہ کو بھی اعتماد میں لیا گیا. سعودیہ آپ سے خوش ہے، آپ کی خارجہ پالیسی اتنی اچھی جا رہی ہے کہ آپ مخالف ممالک کے پوائنٹ آف ویو سن لیں، ان کی باتیں سن لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیٹ میں درد بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور اسی طرح ایران کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں انہوں نے آپ کو فری ہینڈ دیا ہے. آپ کے ذریعے ہی وہ 15 نکاتی ایجنڈا جو امریکہ نے دیا وہ ایران کے حوالے ہوا، اور وہ ایجنڈا جو 5 نکاتی ایران نے دیا وہ آپ نے امریکہ کے حوالے کیا. اور اسی کے اوپر آپ نے ترکیہ کو، آپ نے ایران کو، آپ نے مصر کو آن بورڈ لیا. اور اس کانفرنس کا یا اس پیس ٹاک کا اسلام آباد میں ہونا پوری دنیا کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے کہ پاکستان کی جو ویلیو ہے اس کو اب مانا اور سراہا جا رہا ہے. اور یقینی بات ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ جو بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے اس کا اثر نکلے گا اور خاطر خواہ نتائج آئیں گے. ایٹ لیسٹ کوئی آپ کو اس خطے کے اندر ریلیونٹ سمجھ کر پیس ٹاک کے لیے آپ کو انیشیٹو لینے کے لیے پیچھے بیک اپ پہ کھڑا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اثرات اگر بہت زیادہ نہیں بھی نکلیں گے تو کم از کم یہ ضرور ہوگا کہ ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے میں، سننے میں کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی. اور جتنی جنگ پھیل چکی ہے اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے امریکہ اور ایران نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے، لیکن میڈیٹرز ہمیشہ ویلیویبل ہوتے ہیں اور پاکستان میڈیشن کا رول پلے کر رہا ہے. بالکل. اچھا سر، خلیج میں امن کی جو چابی ہے وہ آج کس کے پاس ہے؟ ایران کے پاس، یا سب سے اہم یہ ہے کہ اسرائیل کو لگام دینا خلیج میں امن کے لیے کتنا ضروری ہے؟ اچھا، ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ اسرائیل کو لگام دینا کتنا ضروری ہے. اس کو تھوڑا سا ہم اگر پیچھے جائیں تو ہم نے اپنے مختلف پروگرامز کے اندر کہنا شروع کیا تھا کہ
اسرائیل کی بھرپور کوشش ہے کہ امریکہ کو جنگ میں ڈریگ کیا جائے، لے آیا جائے یا گھسیٹا جائے. بین الاقوامی طاقتیں بھی چاہتی تھیں کیونکہ جنگیں جو ہیں وہ اکانومی کو افیکٹ کرتی ہیں، اور کسی بھی ملک کی جو خاص طور پہ امریکہ کی جو ڈالر تھی اس کو اگر نیچے لانا ہے تو اس کی اکانومی کو نیچے لانا ہے تو اس کو جنگ میں گھسیٹا جائے. جیسے کہ پہلے امریکہ نے افغانستان کے اندر، اور پھر اسی طرح کیا اسے کہتے ہیں چائنا نے ویتنامائزیشن کی، اسی طرح اسرائیل اور دیگر ممالک اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے چاہتے تھے کہ امریکہ کو اس میں گھسیٹا جائے. اسرائیل تو اس لیے چاہتا تھا کہ ظاہر ہے اس کی بیک کے اوپر امریکہ کھڑا ہوگا، بٹ امریکن پریزیڈنٹ جو کہ پہلے تو سٹارٹ میں کہتے تھے کہ دیر شوڈ بی نو وار، بٹ الٹیمیٹلی ہی واز ڈریگڈ بائی اسرائیلی پریشر ان دا وار، اور اس کے اندر بین الاقوامی طاقتیں جو گیم پلیئرز ہیں، جو کی پلیئرز ہیں، وہ بڑے خوش ہوئے ہوں گے. یقینی بات ہے کہ اس ویتنامائزیشن والے طریقے سے ایرانی جو ہیں وہ اگر ان کو انوالو کر لیتے ہیں، اور جیسا کہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید 2 دن کی جنگ ہوگی، 3 دن کی جنگ ہوگی، اور اس کے بعد شاید اندر سے بغاوت اٹھ جائے گی، رجیم چینج ہو جائے گی. رجیم تو چلے چینج ہو گئی، آپ کی پرانی قیادت چلی گئی، وہ عزت سے دنیا سے چلے گئے، بٹ ابھی جو آپ نے جو سوال کا پہلا حصہ تھا اس کو میں ڈسکس کرنے لگا ہوں کہ کیا جنگ کی چابی جو ہے وہ ایران کے پاس ہے یا یو ایس اے کے پاس ہے. یو ایس اے کلیم تو بہت کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جرمنی، آپ دیکھیں یورپین یونین، آپ نیٹو دیکھ لیں، آپ اسپین دیکھ لیں، آپ امریکہ کے اپنے اندر لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں کہ ایران اپنے شرائط جو ہے وہ نرم کرے، ایران جو ہے ان کی باتیں مان لے، لیکن ایران جو ہے فوری طور پہ مذاکرات پہ بیٹھنے کے لیے بھی تیار نہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے 1 مہینہ جیسے گزار لیا ہے، ان کے پاس شاید کھونے کے لیے اب کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر ایران کا نقصان اور ہوتا رہتا ہے تو الٹیمیٹلی جو نظر ہے ان کی وسائل کے اوپر، یا پوری دنیا جو ہے اس کو بھگت رہی ہے. جو آئل ہے، ایران کا آئل جو ہے وہ چائنا خرید رہا تھا، جو رشیا خرید رہا تھا، یا دیگر ممالک خرید رہے تھے. یقینی بات ہے وہ دنیا کے اندر مہنگا ہوتا جائے گا اور اکانومیز برباد ہوتی جائیں گی. تو اس وقت مجھے یوں لگتا ہے کہ جنگ بند کرنے کی چابی ایران کے ہاتھ میں ہے. وہ جب جو چاہے گا اپنی شرائط پہ منوائے گا، اس کو کوئی ایسی جلدی نہیں. اگر ہم اس نظریے کو بائی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایران نے 1 مہینہ جو گزارا ہے وہ یقیناً بین الاقوامی طاقتوں کی آشیرواد سے، ان کی مدد سے، درپردہ خفیہ یا جیسے بھی چل رہی ہے، ٹیکنیکل سپورٹ مل رہی ہے. پہلے تو کوئی شاید میزائل یا کوئی ڈرون جو ہے اپنے ٹھکانے پر نہیں لگتا تھا، لیکن اب وہ ٹھیک جگہوں کے اوپر لگ رہے ہیں. یہاں تک کہ پابندیاں لگا دی گئی ہیں کہ آپ ویڈیوز بنا کر شیئر نہیں کر سکتے، ان کو سزائیں دی جائیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن الٹیمیٹلی جو اسرائیلی شہروں کے میئرز ہیں ان کی آپ بات چیت سن لیں، آپ لوگوں کی جو اندر سے چیزیں نکل رہی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کنڈرات کا ڈھیر بن چکا ہے. بالکل، اگر امریکہ مذاکرات کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تو ایران نے ایک تگڑا جواب دیا ہے. اچھا سر، کہیے گا کیا پاکستان سعودی عرب کے دفاعی پارٹنر کی حیثیت سے خلیج میں فوجی طاقت کا توازن قائم کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اچھا، اس کے اندر سٹارٹ میں ہمیں لگتا تھا کہ شاید سعودی عرب جو ہے اس سے ناراض ہوگا. یقینی بات ہے کہ توقع کی جاتی ہے اور کہا بھی جاتا ہے کہ پاکستان ان کا دفاعی پارٹنر ہے تو اس کو لڑنا چاہیے، لیکن اس وقت ایگزیکٹلی اگر دیکھیں تو آن فٹ کوئی ایک سنگل فوجی کسی جگہ پہ نہیں گیا. ٹیکنالوجی وائز جنگ چل رہی ہے، تو ایسے میں اگر سعودیہ اور باقی ممالک جنگ کے اندر ڈائریکٹ انوالو اس طریقے سے نہیں ہوئے تو پھر پاکستان سے توقع رکھنا بھی ایک بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں نا زیادتی، یا بہت زیادہ توقعات رکھنے والی بات ہے. تو پاکستان جو ہے وہ آئندہ آنے والے ٹائم کے اندر شاید سیکیورٹی کے اندر، خطے کے اندر آپ دیکھیں امریکہ نہیں اس کو سیو کر سکا، اس پورے یو اے ای کو، پورے قطر کو، باقی سعودیہ کو. تو پاکستان کی جو ملٹری مائٹ ہے اس سے توقع کی جا سکتی ہے کہ آئندہ آنے والے ٹائم میں پاکستان اس کے اندر، اس خطے کی سیکیورٹی کے اندر رول پلے کرے گا. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے اپنے مسائل بھی ہیں، ہماری فوج اتنی بڑی شاید نہیں ہے کہ ان سارے ملکوں کو آپ سیکیور کر سکیں، لیکن یس پاکستان، ترکی اور ابھی ایک نیا گیم پلیئر یوکرین بھی اس کے اندر آیا ہے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان کو مستقبل کے اندر
اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے اچھا سر، اگر آپ اسرائیل کی بات کریں یا امریکہ کی بات کریں تو وہ ہمیشہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی بات کرتے ہیں. جس طرح سے ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے عرب ملکوں میں موجود امریکن بیسز پر اٹیک کیا، لیکن ایک نیریٹو بنایا جا رہا تھا کہ یہ برادر ممالک پر حملہ کیا گیا ہے. تو سوال میرا یہ ہے کہ حقیقی طور پر مشرق وسطیٰ کے لیے خطرہ ہے کون، اسرائیل یا ایران؟ اور میں سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ ٹرمپ نے پہلے اپنے حالیہ جنگ میں ایران کو تباہ حال ڈکلیئر کیا، جس کے بعد سعودی عرب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کر دیا. جہاں تک اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہے، اصل تو کہانی وہیں سے شروع ہوئی تھی کہ آپ ابراہم اکارڈ کو ماننے، اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، غزہ سے شروع ہوا اور یہ آج پھیلتے پھیلتے پھر ایران تک گیا، اور اس کے بعد ابھی بہت سارے خطے کے ممالک اس کے اندر انوالو ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو خطرہ ہے وہ اسرائیل سے ہے، نہ کہ کسی عرب ملک سے، نہ ایران سے. ایران نے تو اپنا دفاع کیا، ایران تو مذاکرات کی میز پر جرمنی میں بیٹھا ہوا تھا، بہت ساری چیزوں کے اوپر انہوں نے ایگری کر لیا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس لیے ان کا ٹرسٹ نہیں کرتے. ایون پاکستان کی طرف سے جب یہ گئی تھی ان کو تجویز کہ ہم یہاں پر ایک کانفرنس آپ لوگوں کی یا ایک بات چیت کا ایک ہم کرنا چاہ رہے ہیں انیشیٹو، تو انہوں نے کہا جی ہم امریکہ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے، کیونکہ اس سے پہلے 2 بار ہمارے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے اور مذاکرات ابھی ختم ہوئے، 1 دن پہلے ختم ہوئے اور ایگزیکٹ اگلے دن اٹیک کر دیا گیا ہے. تو ہم ان کے مذاکرات اور ان کی جنگ بندی، ایون ابھی جنگ بندی کا کہا گیا ہے 10 دن کے لیے ہم اٹیک نہیں کریں گے جو آپ کی پاور سائٹس ہیں، جو آپ کے انرجی کے ذخائر ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ حملے جا رہے ہیں. تو ایران میں سمجھتا ہوں کہ کم، اور اسرائیل اس سارے خطے کے اندر فساد کی جڑ ہے، اور اس نے امریکہ کو بھی انوالو کیا. دنیا بھر کی اکانومیز ڈسٹرب اور ڈسٹروائے کرنے کے اندر اسرائیل کا ہاتھ ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ جو وقت آتا جا رہا ہے، جو پہلے کیا سو کہتے ہیں آبنائے ہرمز کی بات ہوتی تھی، وہاں وہ لیجیٹیمیسی لے رہا ہے اپنی ایران. وہ کہہ رہا ہے کہ اب آپ پے کریں گے تو جائیں گے. اسی طرح باب المندب کی طرف حوثی جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں آ سکتی ہے، یا اس کو وہ کیا سو کہتے ہیں گزرنے والے جہازوں کو پہلے بھی انہوں نے تھریٹ کیا تھا اور اب بھی وہ کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر اسرائیل کو ہی چاہیے کہ وہ اپنے معاملات جو ہے اس کو سمیٹے، اور امریکہ کو چاہیے کہ اس جنگی معاملات کو، مشرق وسطیٰ میں فساد کی جڑ اسرائیل ہے، اور امریکہ سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ امریکہ کس کی جنگ لڑ رہا ہے، اسرائیل کی جنگ امریکہ کیوں لڑ رہا ہے. اچھا سر، پاکستان کے کردار کی بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے ایران امریکہ سیز فائر کی کوشش کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور سب سے اہم سوال کہ کیا پاکستان پیچ اپ کرانے میں کامیاب ہو سکے گا؟ یقینی بات ہے، جو دو طرفہ ممالک ہیں، جس کے اندر امریکہ شامل ہے، جس میں جے ڈی وینس آ رہے ہیں، جس کے اندر عراقی وزیر خارجہ آ چکے ہیں، جس کے اندر خطے کے دیگر 2 ممالک شامل ہیں، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اس کے اندر کو پازیٹیو آؤٹ کم نکال سکتا ہے، اور اس سے ہمیں اگر بہت زیادہ نہیں تو کم بھی امید نہیں رکھنی چاہیے. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ اس سارے کے اوپر پہلے سے بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی تھی، اور اگر پاکستان اس کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے تو خطے کے اندر پاکستان کی جو ریلیونس ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم نے جان بوجھ کر اس کو اسلام آباد میں رکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت اسلام آباد کے اوپر ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان اس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کر کے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے، خطے کے اندر بھی، امن میں بھی، اور بین الاقوامی طور پر امریکہ کے ساتھ جتنے آپ کے اگر آج کل کچھ بہتر چل رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کا صلہ آپ کو شاید آئندہ آنے والے ٹائم کے اندر اس پورے خطے کے اندر ریلیونٹ ہو کر ملے گا، اور آپ کی بات کی سے جو ہے وہ اس ٹائم پوری دنیا جان رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات چیت ایک بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ پاکستان کا کردار بہت اہم ہو گیا ہے. امریکہ بھی پاکستان سے رابطے میں ہیں، ایران بھی پاکستان سے رابطے میں ہیں، جبکہ ایران نے اپنے تمام نکات مطالبات پیش کر دیے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ امن ہو. ہمارے ساتھ پروفیسر حسین عالم صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. پاسبان اسلام سے اتنا ہی. خدا حافظ.